वजीर आजम पाकिस्तान बाइज्जत बरी हो गई। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। मुनाफिक। और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। मुनाफिक हुकूमत जनाब स्पीकर। और आखिरी बात जो मैंने कहना है जनाब स्पीकर, और ये इशू पाकिस्तान का इशू है और मैंने जरूर ये आखिरी बात कह के आपकी इजाजत चाहूंगा। हमारा पिछले सेशन में वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। ना जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस से लेके कारसास तक, 1993 की रैमसी यूसुफ हमला तक, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा पे इल्जाम है। ये आदमी जो जिनको हम वजीर आजम कहते हैं, वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशत गर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई, ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं प्लीज, और आप जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। इसने हमारे आवाम को इंसल्ट किया है। अगर वजीर आजम बिलावल साहब, hold on, इसका पोर्ट का मिनिस्टर को बिठा दे, प्लीज बिठा दे पोर्ट का मुझे रहने दो। उसका अपना केपीटी ट्रस्ट कहता है करप्ट है और ये लेक्चर दे रहा है। प्लीज आप तशरीफ रखें। दहशतगर्दों के जो यार हैं जनाब स्पीकर, दहशतगर्दों के जो यार हैं, एक मिनट इस किस्म आप तशरीफ रख के मैं बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब, प्लीज मैं जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हो ओसामा बिन लादेन शहीद, मैं दोनों साइड से कहता हूँ। आप प्लीज बाबर अवान साहब, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या ओसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज बिलावल साहब, सवाल का जवाब दो। यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब, आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, किस किस्म के अल्फाज आप वापस ले लें। बुज़दिल लफ्ज़ जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, इतने दिन गुजरने के बाद पार्लियामेंट की रवायत की बात करता हूं बिलावल साहब, माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का, उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हाउस में हर मेंबर बाइज्जत है, उसके बारे में जब भी लफ्ज को बोला जाए वो एहतराम से बोला जाए। मेरा बानी वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उसके बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं कहे। जनाब स्पीकर, आप उस सूबा से ताल्लुक रखते हैं जहाँ इतना सारा नुकसान हुआ। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप हमारे शहीदों का नादिफा कर रहे हो और हमारा वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट को एक्सपंज नहीं कर रहे हो, मगर हमारे बातें पे आप अपना कमेंट्स पास कर रहे हो। ये आपकी मर्जी। इस बात पे मैं अपना तकरीर मुकम्मल करता हूँ। जी मुराद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। नो क्रॉस टॉक। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था तफसीली जवाब हमाद अजहर साहब देंगे, लेकिन चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है तो मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो मुझे
پرسنل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، پرسنل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، پرسنل ایکسپلینیشن، جی پرسنل ایکسپلینیشن جی پلیز. جی اسپیکر صاحب، پہلے تو مجھے آج ان دونوں جماعتوں کی محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کھیلتے ہیں، دونوں ایک ہے. اور میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہاں نہیں تو تمہارے مزاج ملتے ہیں. تو اسپیکر صاحب بڑی خوشی ہوئی. دوسرا، انہوں نے بات کی کہ عالمی وبا کو موجودہ حکومت نے بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا. اسپیکر صاحب، یہ گوروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور جو عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا موقف تھا، کل یورپ نے بھی کہہ دیا، بلومبرگ میں سٹوری آئی ہے، گلف نیوز میں سٹوری آئی ہے کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ ہے یورپ کو بھی اس طرف جانا پڑے گا. تو صحیح کون ہوا، غلط کون ثابت ہوا؟ اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب دیکھیں جی نہیں، دیکھیں ایک منٹ جی، دیکھیں جی پلیز مراد وائنڈ اپ کریں پلیز، بات کریں. اچھا اسپیکر صاحب، پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں کے اوپر بات کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پی آئی اے کا نام لیا، سٹیل مل کا نام لیتے ہیں. پی آئی اے منافع میں تھا، مشرف کے دور میں زرداری آ جاتے ہیں اور سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے. اب بات سنیں، جب بھی مائک لیتے ہیں. اسپیکر صاحب، یہ بندہ عمران خان کو چیلنج کر رہا تھا، عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتا، بھاگ گیا پھر. اسپیکر صاحب، ابھی اسپیکر صاحب یہ پرسوں موصوف نے چیلنج دیا تھا کہ عمران خان مناظرہ کرے. مراد سعید عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتے، آیا عمران خان کا سامنا کرنے. میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب، میں چیلنج کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنا ہے، میڈیا کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، ایون اینکر آپ کی مرضی کا ہوگا. آؤ مناظرہ کر لو، آؤ بحث کر دو. ابھی اسپیکر صاحب بڑے سکون سے میں تمام تفصیلی جواب دے رہتا ہوں. اسپیکر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہماری گزارش کیا سنتے، اونچے قد کے چھوٹے لوگ. میں پانچوں پوائنٹس کے اوپر اسپیکر صاحب، میں پانچوں پوائنٹس کا اب فہیم خان پلیز آپ کو جب بول جاتے پلیز ریسپیکٹ کرے اس کا. اسپیکر صاحب، میں پانچوں پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں اس کا ابھی سکون سے جواب دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ پی آئی اے کا اور سٹیل مل کا. اگر ان کے دور میں اداروں کا کیا حال تھا، ایک جملہ کہ ان کا مشیر خزانہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل اس کو مفت میں دیں گے. یہ ادارے یہ چھوڑ کے گئے تھے. دوسرا سوال ہوا اسپیکر صاحب کہ آپ لوگ سامنا کیسے کریں گے. الحمدللہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام دے دیا، 208 ارب کا. میں سامنا کروں گا، ہمارے لوگ سامنا کریں گے. پاکستان کی تاریخ کا اسد بھائی، پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں، ضم شدہ اضلاع میں، آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج. پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج، اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا. میں سامنا کر لوں گا، ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے. عمران خان نے
جب پاکستان سے باہر گئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی جس چیز سے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا، میں سرخرو ہوں، میرے لوگ سرخرو ہیں. جہاں سے اسلام کے خلاف ایک منٹ ہولڈ کریں جی. شاہ صاحب آپ ایک دو لوگ اس کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ پھر بات کریں. اسپیکر صاحب میں ختم. جی جی شاہ صاحب جی مراد شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں بیٹھ جاؤں آپ بات کریں پلیز. جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے. پلیز آپ سپیک کریں. پھر اس کی بعد اسپیکر صاحب انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا. اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور CIA کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ ضمشدہ اضلاع ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے. وکی لیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے سروس سنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے. تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے. الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا، پاکستان کا، اسلام کا مقدمہ لڑا. آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور مور کے پرچہ لے کے آتے تھے، پرچہ وہاں سے بھی لے کے آتے تھے. جب یہاں پہ بات شروع کی اسپیکر صاحب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھوں یا یہ والا پہلا پڑھوں. میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس بدلو یا رٹا لگانا چھوڑ دو، کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریریات کی تھی. حماد اظہر نے ایسا بجٹ دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، لیکن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا. یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانات اسپیکر صاحب. پھر میں ایک اور چیز، کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا اور آج میں اس اسمبلی فلور پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے. آپ زرداری کے فرزند اور بھٹو کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں. آپ جب بات کریں نا تو آپ ایمن صاحب بولے. جی لاڑکانہ سے منتخب معزز رکن اسمبلی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور نام اس لیے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. پلیز اسپیکر صاحب جو نام ہے اس کا خیال رکھیں. جی بالکل اسپیکر صاحب اگر وہ یہاں پہ ہمارے وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورٹس اینڈ شپنگ کے، اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرائم منسٹر ملک کے کہ پرچے کی بنیاد پہ یہ سیاست میں آتے ہیں اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان، اس کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں. اسپیکر صاحب فاطمہ بھٹو کی میں بات کر رہا تھا، ان کی ایک کتاب بھی ہے اور میں نے پڑھی ہے. اسپیکر صاحب آج میں وہ لے کے آ رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی تقریر ہوگی. میں سمجھا حماد جواب دے گا. میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والد صاحب کو شہید کیا جا رہا تھا کون سے پولیس اہلکار تھے، کس طرح وہ پرائم منسٹر ہاؤس فون کرتی ہے، کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے، زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے. اور کل تو آپ نے ٹریننگ سینٹر کے نام دے دیے. آپ کس طرح سندھ کے لوگوں کو جواب دیں گے؟ یہ سندھ کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر سندھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سینٹر بنائیں گے اور اصل وارث بھٹو کی فاطمہ بھٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب ایوان اس کے اوپر بات کرے. میں 5 سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، 5 سوال کرتا ہوں. پہلی چیز، ہم سے کہا، میں نے کارکردگی بتائی، سیاحت انصاف کارڈ بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا. غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیا، نظر نہیں آیا. یہ گوروں سے بڑے متاثر کہتے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، کر دو، بند کر دو سب کچھ. غربت سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، تھر میں ہر سال بچے مرتے ہیں. آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ لیکن کل بلومبرگ اور گلف نیوز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہم نے کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. 5 آخری سوال اسپیکر صاحب میں چھوڑ کے جاتا ہوں. اسپیکر صاحب ہم جواب دیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے. اگر آپ پرچی پہ بھی آئے ہیں
لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر آگے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. سندھ کے 5.5 کروڑ میں اپنی کراچی کے MNAs کو جب دیکھتا ہوں اسپیکر صاحب, وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے, بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے, شرم ہوتی تو کراچی کے MNAs کی ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹے نہ لیتے. سٹے لے لیا. اسپیکر صاحب, ہم نے تو صحت کی سہولیات دے دی. میں کیا سوال نہ کروں کہ سندھ کے 5.5 کروڑ جو صحت کے اوپر لگنا تھا. صاحب اگر مختصر کریں تو مہربانی ہوگی, ہم نے بجٹ پاس کرنے کہ آپ ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں, NFC کی بات کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کو, انٹیریئر سندھ کو 10% ہم نے غربت کے خاتمے کے پروگرام میں سندھ کا کوٹا بڑھا. اسپیکر صاحب, خوش نہیں ہونا, تنقید کرنی ہے, گالیاں دینی ہے. اسپیکر صاحب, آپ نے کہا ختم کر دیں, میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. اسپیکر صاحب, الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں جس طرح کے دنیا میں ہم سرخرو ہوئے, پاکستان کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی نااہلی کی وجہ سے کہ وہاں پہ جا کے ان کے وہاں پہ منتیں کرتے تھے. عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا, تو اللہ نے ہمیں عزت دی. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. کوئی پرچی والا یہاں پہ آ کے بڑھ کے تو مار سکتا ہے. اور پرسوں انہوں نے بات کی تھی, میں اسی پہ ختم کروں گا, شاہ صاحب بات کریں گے, اسی پہ ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, میں چیلنج کرتا ہوں, جس طرح کے ابھی میں اٹھا اور بھاگ گئے, 9-2-11 ہو گئے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کرنا چاہے, دلیل سے بات کرنا چاہے, سامنا کرے. بلکہ میں اس سے آگے چیلنج کرتا ہوں, آپ حلقہ چھوڑو, حلقہ دکھاؤ. پاکستان میں جس حلقے سے الیکشن لڑو گے میں تمہارا مقابلہ کروں گا, مجھ سے جیت کے دکھاؤ.